बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िक्र फ़िक्र। अगर गुज़िश्ता क़िस्तों की बात करें, जो पिछला एपिसोड था ज़िक्र फ़िक्र का, उसमें हम लोगों ने बात किया था कि क़यामत में हिसाब व किताब कैसे होगा। आज के प्रोग्राम में उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी वजह है जिससे हमारे आमाल जो नेक काम होते हैं वो बर्बाद हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि ऐसे काम को अंजाम ना दें जिससे हमारे आमाल जो हम लोग ने बड़ी मेहनत से किया है वो बर्बाद ना हो। इस पर बात करने के लिए आइए एक बार फिर से मुलाकात करते हैं। शो में जुड़ चुके हैं आली जनाब मौलाना गुलाम अब्बास साहब क़िबला। सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इंसान को उन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू करनी चाहिए जो हमारी इस मौजूदा ज़िंदगी में भी काम आए और हमारी आखिरत में भी काम आए, और ऐसे ही आमाल भी हमें अंजाम देने चाहिए जो दोनों जहान में हमारी कामयाबी और सआदत यानी नेक बख्ती का सबब बने। जी नाज़रीन, अक्सर हम लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐसे आमाल को हम अंजाम देते हैं जो वजह बन जाते हैं हमारे आमाल के बर्बाद होने की। उन्हीं वजूहात को जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम ज़िक्र फ़िक्र में। तो मौलाना साहब, वो कौन कौन से आमाल हैं जिनकी वजह से हमारे आमाल जो है बर्बाद हो सकते हैं, यानी वो कौन कौन से काम हैं जिसकी वजह से हमारे नेक आमाल बर्बाद हो सकते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु। ज़िक्र फ़िक्र में वाक़ईन इस बात को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। मसलन जब हम एक मकान बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये मकान कमज़ोर बना रहे हैं कि मज़बूत बना रहे हैं। जी, कहीं ये गिर ना जाए तो इसके ना गिरने की वजूहात ढूंढते हैं कि ये ना गिरे, इसकी वजह क्या क्या हो सकती है कि ये मज़बूत हो जाए। और जब कोई बिल्डिंग गिर जाती है तो उसके गिरने के बाद फिर हम उसके असबाब तलाश करते हैं कि आखिर ये क्यों गिर गई है, क्या वजह थी, कौन सी वजह थी। तो इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से हमारी ये दुनिया जिसमें हम काम करते हैं, तो हम उन चीज़ों को भी देखते हैं कि हमारी काम में कौन सी चीज़ें मजबूती पैदा कर रही हैं और कौन सी चीज़ें हमारे काम को बर्बाद कर रही हैं। जबकि ये दुनिया इसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जो काम हम आखिरत के लिए अंजाम देते हैं उनमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे नेक आमाल को मजबूत करती हैं और हमारे जो है नेक आमाल को कमज़ोर करती है। तो उन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ हमारे नेक आमाल को कमज़ोर कर देती है। सबसे पहले तो ये कि हमें ये याद रखना चाहिए कि खुदावंद आलम से मुलाकात होनी है। रोज़े क़यामत हम खुदा के सामने हमें मुँह दिखाना है, हमें जाना है इंशाअल्लाह ताला। यही चीज़ इंसान के आमाल को बर्बाद कर देती है कि इंसान ये गुमान करने लगे कि उसे आखिरत में नहीं जाना है। ये चीज़ इंसान के आमाल को बर्बाद कर देती है। ज़िंदगी ऐसे गुजारता है जैसे लगता ही नहीं है कि मौत आएगी। सभी लोग ऐसे जी अक्सर व बेशतर ऐसे ही हैं। यहाँ तक कि चंद चीज़ें इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहजुल बलागा में इरशाद फरमाया। मैं उनमें से एक चीज़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इमाम ने उसमें इरशाद फरमाया कि मुझे ताज्जुब है उन लोगों पर जो मुर्दों को देखते हैं, मय्यतों को उठाते हैं, मगर अपनी मौत को भूले हुए। जो मय्यतों को देखते हैं, मुर्दों को उठाते हैं और अपनी मौत को भूले, कांधा देने के लिए, तो सवाब की तलब में तो जा रहे कांधा देने के लिए, मगर कंधा देते वक्त ये भी तो कभी तसव्वुर आ जाना चाहिए कि आज ये कंधों पे सवार है, कल मुझे भी इन्हीं कंधों पे सवार हो के बग़ैर चूँ चरा, बग़ैर किसी चीज़ के मुज़ाहिम हुए बग़ैर ये लोग मुझे मिट्टी में दफना देंगे और मैं कोई एतराज़ भी नहीं कर सकता। मतलब ख्याल आता है लेकिन फिर भूल जाते हैं निकलने के बाद। इसलिए कि इंसान दुनिया की तलब में मशगूल हो जाता है। तो अपने आप को आखिरत की हर रोज़ याद दिलाना इंसान के लिए ज़रूरी है कि मैं इस चीज़ यहाँ आने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे यहाँ से जाना है। सबसे पहली चीज़ जो हमारे आमाल, नेक आमाल को बर्बाद कर देती है, वह है मुनाफ़िक़त। और मुनाफ़िक़त का मतलब यह है कि हम किसी के सामने बहुत अच्छे बन रहे हैं, यानी क्या कहना, आपके दोस्ती का इजहार कर रहे हैं, दरअसल हम उसके दोस्त नहीं हैं बल्कि हम उसके
دشمن ہے تو یہ چیز جو ہے انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے. یعنی دو طرح کا چہرہ رکھنا، دوہرا رویہ رکھنا یہ انسان کے اعمال کو، یہ دین میں بھی ہوتا ہے، دوستوں میں بھی ہوتا ہے. یعنی جب انسان لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو بڑا دیندار بنتا ہے. پانی بھی مثلاً بیٹھ گیا تو کھڑے ہو کے پیتا ہے، کھڑا ہو گیا تو بیٹھ کے پیتا ہے. مثلاً اگر اسے یہ پتا ہے کہ رات کو کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا چاہیے تو وہ جو ہے ایسی طریقے کا اختیار کرتا ہے کہ جہاں بھی اسے جگہ مل جاتی ہے پھر وہاں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اس بات کی کوئی بہت بڑی اہمیت نہیں ہے. اسلام نے یہ کہا ہے کہ اگر بیٹھے ہوئے ہو تو رات میں بیٹھ کے ہی پانی پیا جانا چاہیے. لیکن اگر ہم کہیں کھڑے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے ہمیں قاعدے سے، یا ہم بیٹھے ہوئے نہیں، تو پھر کھڑے ہو کے پانی پینے میں کوئی حرج والی بات ہے ہی نہیں ہے. لہذا دو چہرے انسان رکھتا ہے تو یہ چیزیں انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے. قرآن مجید سورہ مبارکہ ہے مائدہ کی آیت نمبر 53 یعنی 53 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَادَ إِيمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَّعَهُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کیا یہ منافق وہی ہیں جو بہت قسمیں کھایا کرتے تھے؟ منافق ہمیشہ بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے. منافق کی پہچان ہی یہ ہے، منافق کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ قسمیں کھاتا ہے. اس کے بعد یہ بہت زیادہ قسمیں کھایا کرتے ہیں، ہم ضرور تمہارے ساتھ ہیں، یعنی یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے ہاں یہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال نابود ہو گئے ہیں اور سخت گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے. یعنی جب ہم اس آیت میں جاتے ہیں تو یہ لوگ وہ ہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین دلاتے تھے کہ ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب جنگ ہوتی تھی تو یہ لوگ پیغمبر اسلام کو تنہا چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے. تو یہ منافقت انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے. دوسری چیز یعنی خدا کی نشانیوں کو بھول جانا یا خدا کی نشانیوں کا انکار کرنا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پروردگار عالم تمام مخلوقات کو رزق پہنچا رہا ہے اور ہم یہ کہیں کہ ہم تو اپنی محنتوں سے کھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقاء فحبط اعمالہم. یہی وہ لوگ ہیں جو آیات خدا اور خدا سے ملاقات کرنے کے منکر تھے. یعنی جب کسی کی بے ایمانی کرتے تھے، چوری کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے تو یہ کہہ کے ان چیزوں کو صحیح کر لیا کرتے تھے، ارے جب ہم گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں بن جائے گی تو ہمیں کیسے زمین سے زندہ دوبارہ کیا جائے گا. جبکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب خدا پیدا کرنے پر قادر ہے تو دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے کہ نہیں. امام علی علیہ السلام نے یہ بات بھی فرمائی انہی باتوں میں سے کہ مجھے تعجب ہے انسان پر جو پیدا ہوتے ہوئے انسان کو دیکھ رہا ہے اور اس کے دوبارہ اٹھائے جانے کا منکر ہے، بلکہ اس کو تو اقرار کرنا چاہیے کہ جو خدا پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے وہ دوبارہ بھی اسے اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے. تیسری چیز یہ ہے یعنی خدا کی نشانیوں کا انکار کرنا. چوتھی چیز ہے ریاکاری. یہ چیزیں وہ ہیں جو پروردگار عالم کے یہاں انسان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہیں. جی یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، لہذا انشاءاللہ سلسلے کو جاری رکھیں گے. جی ناظرین، یہ ایسے سارے کام ہوتے ہیں ہم لوگوں کی زندگی میں جو ہم لوگ جانے انجانے میں کر جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا ہے. کبھی کبھی ہماری یہ چیز مطلب اتنی زیادہ حاوی ہو جاتی ہے کہ عادت میں تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن مولانا صاحب یہ تو قرآن مجید کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ انسان کے اعمال کیسے برباد ہو سکتے ہیں. کیا حدیثوں میں بھی کچھ ایسی باتوں کا ذکر ملتا ہے؟ یہ سوال بھی تفصیلی ہے اور حدیث نے بھی ان باتوں پر روشنی ڈالی ہے. یعنی جیسے نفاق ہے، ریاکاری ہے، آپ کا جو ہے آیات الہی کا انکار کرنا ہے. حدیث کی روشنی میں ریاکاری کو سب سے پہلے عنوان بنایا گیا کہ ریاکاری وہ کام ہے جو روز قیامت انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے. ریاکاری یعنی ریاکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسا ہے نہیں جیسا اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے. یہ ریاکاری ہے کہ انسان ایسا ہے نہیں مگر اپنے آپ کو ظاہر کچھ اور کر رہا ہے. وہ سچا ہے نہیں مگر اپنے آپ کو سچا ظاہر کر رہا ہے. وہ بڑھیا بہترین مبلغ اور دین کا ہمدرد ہے نہیں مگر اپنے آپ کو سب سے بڑھیا مبلغ اور دین کا ہمدرد ثابت کر رہا ہے. یہ دین کا ہمدرد ثابت کر رہا ہے جبکہ وہ
ہے نہیں. اس سلسلے میں جو ہے ارشاد پر یہ جاننا بھی تو مشکل ہے, یہ انسان کو خود ہی سمجھنا پڑے گا کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. بس وہ اپنا حساب انسان کو خود ہی کرنا پڑے گا, نہیں تو کوئی کسی کو جان نہیں جیسے سکتا. روزے کے بارے میں سامنے والے کو پتا ہے کہ روزہ رکھیں ہیں کہ, لیکن ہم ہی کو پتا ہے کہ ہم نے رکھا ہے کہ نہیں رکھا. بالکل صحیح بات ہے. تو انسان خود اپنے اعمال کا بھی ذمہ دار ہے نا. تو اس اعتبار سے سب سے پہلے ریاکاری, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ریاکار سے روز قیامت یہ خطاب ہوگا, یعنی ریاکار سے کہا جائے گا اے گناہگار دھوکے باز, اے ریاکار تیرے سارے عمل اور تیری ساری محنت جزا باطل ہو گئی ہے, اس لیے کہ تو اپنی جزا اسی شخص سے مانگ جس کے لیے تو عمل کیا کرتا ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے, تو اسی سے تو جزا بھی مانگنی چاہیے نا, دکھاوے میں کر رہے ہیں جس کے لیے تو جس کی خوشی کے لیے ایسا کر رہا تھا. مثلا میں جو ہے اچھا نمازی نہیں ہوں, مگر میں نے دیکھ لیا کہ ایک ہمدرد اور قوم و ملت کا ایک بڑا بزرگ انسان ہے جو لوگوں کی نگاہ میں بہت عظمت رکھتا ہے. اب اس کے سامنے میں بڑا سچا نمازی بن گیا, بڑی اچھی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ اکبر. تو پیغمبر کہتے ہیں کہ خدا روز قیامت اس سے کہے گا کہ جس کے لیے تو نے یہ عمل انجام دیا تھا جا جزا بھی اسی سے لے لے, اگر میرے لیے تو نے یہ عمل انجام دیا ہوتا تو جزا میں دیتا. مولانا صاحب یہ تو ریاکاری کے بارے میں آپ نے بتایا, اور دوسری ایسی کیا چیزیں ہیں جس سے ہمارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں؟ دوسری چیز جو حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں وہ دوسری چیز ہے غرور و گھمنڈ. غرور کے سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ خدا نے جو برتاؤ شیطان کے ساتھ کیا اس سے عبرت حاصل کرو. خدا نے جو برتاؤ شیطان کے ساتھ کیا اس سے عبرت حاصل کرو. شیطان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کہ اس کا اتنا زیادہ عمل اور اتنی لمبی کوششیں, جی بالکل, پھر اس کے لیے 60,000 سال کی خدا کی عبادت کی. کتنی لمبی کوشش کی اس نے, کتنی لمبی عبادت کی, کتنا لمبا عمل کیا, 60,000 سال تک اس نے خدا کی عبادت کی, لیکن 1 منٹ کے غرور نے اس کی ساری عبادتوں کو تباہ و برباد کر دیا. تو یہی فرماتے ہیں پیغمبر کہ خداوند عالم شیطان کی جو سزا دی ہے اس کے غرور کی بنیاد پر اس سے عبرت حاصل کرو. ایک چیز اور ہے جو حدیث کی روشنی میں آئی ہے, اور وہ ہے حسد. حسد کرنے سے بھی انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں, جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حسد نہ کرو کیونکہ اس سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. ایک چیز اور ہے مزدور کے ساتھ ظلم کرنا, یعنی مزدور سے مراد وہی نہیں ہے جو مثلا مستری کے یہاں, راج مستری کے یہاں مزدوری کر رہے یا بلڈنگ بنا رہے ہیں. ہر انسان جو کام پہ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اگر ہم ظلم کریں گے, زیادتی کریں گے اور بہت زیادہ اپنے آپ میں ایسا بتائیں گے کہ ہم بہت زیادہ آپ کے ساتھ نیک سلوک کر رہے ہیں اور ان کے حقوق میں ہم ذرے کے برابر بھی کوتاہی کریں گے, تو خدا ایسے لوگوں کے اعمال کو قبول نہیں کرتا. جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی کسی مزدور کو اس کی مزدوری دینے میں ظلم کرے تو روز قیامت اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو دیکھیے ہم بہت زیادہ اعمال نہ کریں مگر بہت زیادہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیں, تھوڑا عمل بھی انشاءاللہ بہت ہو جائے گا. لیکن ہم نے عمل تو کر دیا, 1000 قرآن پڑھ دیے یا 1000 مجلسیں کی یا 1000 لوگوں کو کھانا کھلا دیا, لیکن اس کے بعد ہم نے ظلم کیا, تو یہ 1000 لوگوں کو کھانا کھلانا بہتر نہیں ہے. اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روک لو, انشاءاللہ بہت زیادہ ثواب حاصل ہو جائے گا. جی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ ان باتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جس سے ہمارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. جزاکم اللہ. تو جی ناظرین, اس پروگرام کو ذکر و فکر کو یہاں پر ختم کرتے ہیں, اسی کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ ایسے کام کو ہم انجام نہ دے, پرہیز کریں جس سے ہمارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت بہت شکریہ.